अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आज से हम ये सिलसिला जो है ना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कर रहे हैं। और पीर का आज दिन है और जून की जो है ना 24 तारीख है। 24 तारीख है 2024। 24 तारीख है और 2024 है और पीर का दिन है। और ये पहली वीडियो है जो कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम बना रहे हैं। और आगाज़ ही में हम बता दें कि ये इंशाल्लाह ये इतनी तवील और इल्म वाली होगी कि आप जो सुनने वाले भाई हैं, देखने वाले, इनको खूब इससे जो है ना फ़ायदा हासिल जो है ना वो होगा। पहली बात तो इसमें यह है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के जो है ना हस्ब और नसब से बात शुरू करते हैं। हसब नसब की जो है ना अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़जा अलाहू नसबा सूरह अल फुरकान में कि हमने जो है ना लोगों का नसब यानी कि रिश्ता जो है वो बनाया है अबाउ अजदाद का। हाँ जी। और ये हर इंसान की पहचान है उसकी बरादरी से, उसके ख़ानदान से, कि वो पहचाना जाता है। और रिश्तों की जो हुर्मत है, उसका तकद्दुस है, वो भी नसब ही से पहचाना जाता है। अगर ये नसब ना होता तो फिर माँ, बहन, बेटी, चाचा, ताया या कोई भी रिश्ते की आप कैसे उसके तकद्दुस को बरकरार रख सकते। बल्कि आप नसब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने जो बेहयाई को हराम ठहराया और उस पर सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मुकर्रर की, वो यही वजह है उसकी कि ये जो है ना नसब महफूज रहे, इसका तकद्दुस जो है वो कायम जो है वो रहे। और तीसरी इसकी आप ये भी हिकमत कर सकते हैं कि इस बंदा सिला रहमी कर सके, कि भी सिला रहमी करने का हुक्म है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा जो है वो सलूक करो। तो अगर नसब का पता होगा कि ये मेरी माँ की तरफ से रिश्तेदार हैं, ये मेरे बाप की तरफ से रिश्तेदार हैं, तो बंदे को सिला रहमी करने में जो है वो दुश्वारी जो है वो नहीं होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वईद इस पर सुनाई है कि जिस शख्स ने जानते बूझते अपने आप को अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब किया कि मेरा बाप कोई और है, उसने अल्लाह के साथ कुफर किया। अल्लाह के साथ उसने कुफर किया, इतनी वईद है। और वो लोग गौर करें जो सैयद होते नहीं है। ये भी बड़ी बात फैल गई है कि हर बंदा अपने आप को सैयद कहलवाना पसंद करता है। हम ये नहीं कहते वो सैयद नहीं हो सकता, लेकिन भाई जो सैयद नहीं है तो वो तो उसने फिर अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप कहा ना, तो इसलिए ये बड़ी इसमें जो है ना वो वईद है। फिर भाइयों, ये हमारे यहाँ तो मैंने एक भाई से मैंने पहले बात की थी, सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए अपने बाप को बदल लेते हैं। उसकी दलील ये है कि 2 शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं, एक मुंह बोला बेटा है, एक हकीकी बेटा है, वो भी बाप वो भी बाप। एक बंदे के 2 बाप तो नहीं हो सकते, लेकिन आप क्या करें कि इस दौर में 2 शनाख्ती कार्ड और दोनों शनाख्ती कार्ड पर अपने अलग अलग बाप का नाम दर्ज है। जुल्म ये है, कुफर ये है, बाप को जो है वो बदल लेना। फिर अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्ब नसब की बात करने लगे हैं, तो याद रखिए कि आपके हस्ब नसब की खसूसियात है। आपके जो अबाउ अजदाद है ना, उनकी नुमाया कुछ खसूसियात है। उनमें से जो टाइटल पर हमें बात नजर आती है ना, वो ये है कि आपके अबाउ अजदाद में आपकी माँ, नानियाँ, परनानियाँ, दादा, परदादा, बाप ऊपर तक आदम अलैहिस्सलाम तक कोई भी बेहया, जानी, बदकार नहीं हुआ।
اور یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نکاح ہی کے ذریعے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرے جتنا بھی سلسلے نسب ہے وہ سب نکاح سے ہے، سب نکاح سے ہے۔ تو اس لیے یہ نا انبیاء کی کہہ لیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ تمام انبیاء کی جو نسب کی خصوصیت ہے نا، وہ ہے بدکاری اور بے حیائی سے پاک اور صاف ہونا۔ یہ بہت اہم خصوصیت ہے اور ٹائٹل پر ہمیں نظر آتی، اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر جب الزام لگا نا مریم پر، تو ٹھیک ہے بچہ لے آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پنگورے میں بلوایا ہے کہ کلام کریں اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی بیان کرے، کیونکہ نبی کی والدہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو، کہتے ہیں کہ یہ کافرہ تو ہو سکتی ہے نبی کی بیوی، بدکار نہیں ہو سکتی۔ کافرہ ہو سکتی ہے، جیسے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، کافرہ تھی نا، لیکن بدکار نہیں تھی۔ پھر نا یہی وجہ کہ ہم کہتے ہیں نا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے زلیخا سے شادی نہیں کی، ترجیح اسی کو ہے نا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے نا وہ ایسی ویسی نہیں ہو سکتی۔ اور ابو سفیان سے جب پوچھا ہے نا ابو سفیان ہرقل نے کہ آپ کا نسب کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نسب جو ہے نا بڑا اعلیٰ نسب ہے، آپ اعلیٰ خاندان میں سے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا بہترین جو ہے نا چناؤ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے نا بنو کنانا کو چنا ہے، اور بنو کنانا سے قریش کو چنا ہے، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا ہے کہ آپ بہت اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں سے تشریف جو ہے وہ لائے۔ اچھا، یہ تو تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب ہم آباء و اجداد کا ذکر کریں گے نا، تین ہم انشاءاللہ محفلوں میں۔ ٹائٹل پر یہ بات سمجھ لیں کہ تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں کچھ خوبیاں مشترک رہی ہیں، یعنی کہ ہر آپ کے باپ دادے میں یہ خوبی تھی، سخاوت، سخی ہونا۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بخیل نہیں تھا۔ دوسرا، حیرت کی بات ہے کہ قیادت کے جوہر تھے ان میں، لیڈر، امامت، یعنی کہ جو بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے اٹھا ہے نا، اس نے کوئی نہ لیڈر کا جو ہے نا کام کیا ہے، امامت اس نے کروائی ہے کسی بھی کام میں، دنیا کے ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، یعنی کہ نچلے طبقے میں نہیں وہ رہا بلکہ لیڈر بن کر وہ ابھرا۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسرا یہ مسئلہ رہا کہ انہوں نے نا نیک کاموں کی ابتدا اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کروائی ہے۔ یہ میں اس لیے ٹائٹل دے رہا ہوں کہ آپ جب ہم آگے چلیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ واقعی جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے تھے، سخاوت، لیڈر، امامت اور نیک کاموں کی ابتدا ان سے اللہ نے کروائی ہے، اور شرافت اور بدکاری سے محفوظ ہیں جی۔ یہ چار چیزیں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر آباء و اجداد میں نظر آئیں گی۔ یہ نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ گزر چکا ہے زمانہ؟ 6000 سال، 10,000 آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے، ہمارے زمانے تک 7000 سال ہو چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد
کہ 3 مرحلے ہیں، یاد رکھیے 3 مرحلے ہیں. ایک آپ سے لے کر عدنان تک ایک مرحلہ، دوسرا عدنان سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک دوسرا، اور تیسرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. پھر سن لیں میں نے کیا کہا، عدنان سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اوپر عدنان تک، یہ آپ کا آباء و اجداد کا، اور اس میں 20 یا 21 باپ دادا آتے ہیں عدنان تک، 20 یا 21. اور اس کے بعد عدنان سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. اب تحقیقی بات یہ ہے کہ اس پر نسب والوں کا اتفاق ہے عدنان تک، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ عدنان تک، یعنی کہ آپ کی جو نا 20 یا 21 پشتیں وہ گنوائی جاتی ہیں اور ٹھیک گنوائی جاتی ہیں. سب کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ جس نے اس سے زیادہ بیان کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بعض اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، یعنی کہ عدنان سے آگے جس نے بیان کیا اس نے جھوٹ بولا. اب عدنان سے آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک اختلافی ہے، کرتے ہیں بیان لیکن اختلافی ہے، یقین نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ اختلافی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو آدم سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک تو پتہ ہی کوئی نہیں، سخت اختلافی ہے، سخت. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اسماعیل سے عدنان تک، اس میں بھی اختلاف ہے لیکن کم ہے. اور اتفاق ہے عدنان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. گویا ہمیں آپ کی جو 20 والد ہے نا، باپ دادا پوچھتے ہیں اوپر تک، اس کا ہمیں قطعی اور یقینی جو ہے وہ علم حاصل ہے. اچھا، اس میں نا دلچسپ بات ایک یہ ہے کہ جو ہے نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ نا تاریخ کا وقت تاریخ سے ہی غائب ہے. جو بیان کرتے ہیں نا وہ یقینی بات نہیں بیان کرتے. یعنی کہ ہمارے پاس، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سننے پوائنٹ والی ہے. پہلے میں قرآن مجید کی آیت پڑھ لوں پھر آپ بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. سورہ ابراہیم ہے، آیت مبارکہ کریمہ 9 ہے. ابراہیم آیت مبارکہ کریمہ 9. اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، یعنی کہ قوم صالح اور قوم ہود علیہ السلام، اور جو ان کے بعد تھے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کیا فرمایا، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. جو ان کے بعد تھے ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہود اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک کی تاریخ کئی قومیں آئیں، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، لیکن اللہ نے فرمایا ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس سے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، میں بھول نہیں رہا، اور میرا استدلال اگر ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو میں نہ بیان کرنے کی کوشش کریں نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس نے بولا ہے وہ جھوٹ بولا، اسے کوئی پتہ نہیں. کیونکہ اللہ کیا فرما رہے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے.
جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تو پھر نسب جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کر جاتے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسری بات، جو یہ عجائب گھروں میں میوزیم میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا جی، اتنے 100 سال پرانی ہیں یا اتنے ہزاروں سال پرانی ہیں، 10,000 سال پرانی ہیں، اٹکل پچو ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نسلیں آئی ہیں بعد میں، جو قوم ہود اور صالح کے بعد اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ زمانہ درمیانی زمانہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اگر میں غلط استدلال نہیں کر رہا، ٹھیک کر رہا ہوں، تو یہ بھائیو یہ بھی پکی باتیں نہیں ہیں جو میوزیم گھروں میں عجائب گھروں میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان کو جو درمیان والا وقت ہے قوم ہود اور صالح سے لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک کا وقت، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ نے قومیں آئی ہوں گی، ہلاک بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ میوزیم والے یہ کیسے یقینی طور پر خبر دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو جان چکے ہیں اور وہ تسلسل قائم رکھیں؟ تو گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا تسلسل نہیں، آدم علیہ السلام تک ہماری تاریخ کا تسلسل نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر میں غلطی پر ہوا تو مجھے امید ہے کہ مجھے دیکھنے والے سننے والے مجھے غلطی پر قائم نہیں رہنے دیں گے، وہ میری اصلاح کریں گے، مجھے کوئی نہ کوئی ایسی دلیل دیں گے جس سے پتہ چلتا ہو کہ ہمارا جو تاریخ کا تسلسل ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ ٹھیک ہے، درمیان میں سے ٹوٹ رہا ہے، درمیان میں سے ٹوٹ رہا ہے۔ اور باقی میں ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے نا کہ جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد تھے تو ان میں قائدانہ صلاحیتیں امامت کی، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی نیکی کی ابتدا کی ہے۔ مثلا عدنان ہے نا، عدنان کہتے ہیں یہ پہلے شخص تھے، یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے نا، بعد میں انہوں نے خانہ کعبہ پر پہلی مرتبہ غلاف چڑھایا، قیادت کی نا، امام بنے نا نیکی کے، تو بیت اللہ پر غلاف پہلے نہیں چڑھاتے تھے، عدنان نے جو ہے نا یہ چڑھایا ہے۔ دوسرا دیکھ لیں جی، یہ ہے جی کون، دوسرے ہیں جی عدنان، یہ بھی کہتے ہیں کہ مزر ان کا یہ ہے تھا کہ انہوں نے حدی کو نہ ایجاد کیا۔ حدی کا مطلب یہ ہوتا ہے اونٹ، پہلے قافلے نا چلا کرتے تھے اور اونٹ ساتھ ہوتے تھے، تو یہ نا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مزر جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ہے، انہوں نے ہودی کو جو ہے نا ایجاد کیا۔ ہودی کسے کہتے ہیں کہ بھی وہ نا گیت کوئی آواز اس طرح سریلی نکالتے ہیں جس سے اونٹ جلدی بھاگتا ہے اور منزل جلدی طے ہو جاتی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ان کی آواز بڑی جو ہے نا سریلی تھی، خوبصورت تھی، ایک مرتبہ یہ اونٹ سے گر پڑے تو ان کے ہاتھ کی ہڈی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، اونٹ سے جو گرے تھے، تو ان کی آواز بڑی پیاری تھی، انہوں نے اپنی درد بڑی آواز میں یا یدا ہائے میرا ہاتھ پکارنے لگے، تو چراغ گاہ میں نا چڑھنے والے جو اونٹ تھے نا ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، ہاں جی، ان کی آواز سن کر۔ جب یہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے ہودی خوانی کا یہ طریقہ استعمال کرنا شروع کیا کہ اونٹ نا پھر جلدی بھاگتے تھے، منزل جلدی طے ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ آغاز کیا ہے ان کے لیے۔ تیسری جو بات یہ ہے کہ نا ایک الیاس تھے ان کے آباء و اجداد میں سے، انہوں نے حج کے موقع پر اونٹوں کو قربان کرنے کا طریقہ نکالا ہے سب سے پہلے، یعنی کہ نیکی جو بھی حج کرنے آئے وہ جو ہے نا اونٹ اپنا ساتھ لے کر آئے، قربانی کرے۔ یہ کنہوں نے شروع کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے الیاس ہے، الیاس، انہوں نے اس کو جو ہے وہ شروع جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح نا کنانا تھے، کنانا یہ نا انہوں نے بھی جو ہے نا نیک کام کی تو ابتدا نہیں کی، لیکن
یہ اتنے کہتے بلند مقام و مرتبے والے تھے تو لوگ ان کے پاس آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. جس طرح ترکش میں تیر محفوظ ہوتا ہے نا، تو ان کو اپنے پاس، ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو وہ جو ہے نا محفوظ سمجھتے تھے. اچھا، پھر جو ہے نا آخری بات یہ ہے کہ مالک جو تھے نا، مالک ان کا نا ایک خوبصورت حکمتوں بڑی باتیں بڑی مشہور تھی. میں نے کہا بڑے دانا عقل مند تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا اجداد. کہتے بہت سی صورتیں حقیقت حال کے الٹ ہوتی ہیں، وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں اور ان کی سیاہ کاریاں پرکھ لی جاتی ہیں. لہٰذا ظاہری صورتوں سے یعنی کہ ظاہری خوبصورتی سے بچو، حقائق تلاش کرو، ہر معاملے کے پیچھے نہ پڑو ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہر کام کے پیچھے نہ پڑو ورنہ گناہ میں جو ہے وہ تم مبتلا ہو جاؤ گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر ہے قریش. اس پر آج ہم بات کو مکمل کرتے ہیں. یہاں پر قریش کا مطلب کیا ہے؟ قریش کا مطلب ہوتا ہے مچھلی. اور قریش سمندر کے نا وہیل مچھلی کے نام پر نا قریش کا نام ہے. کیوں؟ وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. تو گویا یہ اتنا زبردست طاقتور قبیلہ قریش تھا، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو کھا جاتا تھا اپنی بہادری کی وجہ سے. تو اس لیے اس کو قریش. اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ زیادہ مناسب ہے کہ قریش وہ مچھلی ہے جو سمندر میں رہتی ہے اور اسی کے نام پر قریش کا نام جو ہے وہ قریش رکھا گیا. اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنے والے سارے لشکروں پر یہ مچھلی غالب رہتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کھا جاتی ہے. تو اسی طرح قبیلے قریش کے لوگ بھی شہروں کو ہزدہے کی طرح جو ہے وہ ایک کھا جاتے تھے. چلیے جی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.